मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाह अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और हमारे बक़िया जितनी भी ट्रांसमिशंस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जितनी भी ट्रांसमिशंस है उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी और एप्पल टीवी के ज़रिए से। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और जैसे कि आपके इल्म में है कि ये प्रोग्राम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी से नशर किया जाता है और गुफ्तगू का सिलसिला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के उन्वान से है, तो मुख्तलिफ़ जितनी भी मौज़ूआत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से मरबूत है उन पर गुफ्तगू की जा रही है और इन्हीं मौज़ूआत में से एक मौज़ू है मौज़ूए इमामत। फिर अगर आप इमामत में जाएंगे तो ज़ाहिर है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी इसमें शामिल है यकीनन। तो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ जो आलम इस्लाम के अक़ायद है वो मुख्तलिफ़ है। मसलन अव्वलन बहस इमामत में जब बात की जाती है तो बहुत सारे फ़िरक़ है जो असलन इमामत के मुनकिर है, वो इमामत को नहीं मानते। इमामत के मुकाबले में वो खिलाफत को उस पर बिलीव करते हैं और उसी पर ही वो अपना अक़ीदा रखते हैं। ज़ाहिर है कि खिलाफत की बहस में भी अगर आप जाएंगे तो खिलाफत कुछ ऐसी चीज़ है कि जो कि खुदाई मनसब नहीं है बल्कि शूरा और एक कुछ लोग बैठ के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं इस्लाम के, उसमें से भी वो उनके ऊपर भी बहरहाल इश्कालात होते हैं कि वो बड़े बुज़ुर्ग किन के अक़ीदे के मुताबिक बड़े बुज़ुर्ग हैं, लेकिन कुछ लोगों का बैठना और उनका आपस में ये तय कर देना कि हम में से सबसे ज़्यादा इल्म, तक़वा और हर चीज़ में ये शख्स ज़्यादा है, तो उनको वो खलीफा बना लेते हैं। तो ये एक सिलसिला जो है खिलाफत का सिलसिला, ये वहाँ पर रहा। आलम इस्लाम के कुछ फ़िरक़ में ये मसला रहा, बल्कि अक्सरियत में ये मसला रहा। दूसरी तरफ मज़हब शिया है जिनका अक़ीदा खिलाफत उस मानी में नहीं है कि जिस मानी में मसलन अहले तसन्नुन अक़ीदा रखते हैं। उनके यहाँ ये मनसब जो है वो लोगों का दिया हुआ मनसब होता है, यानी कुछ लोग बैठ जाते हैं और वो अपने लिए एक खलीफा को तयन कर देते हैं। हमारे यहाँ ये अक़ीदा नहीं है, बल्कि अक़ीदा क्या है, खिलाफत को हम इमामत में इंज़िमाम कर देते हैं और खिलाफत और इमामत का एक ही माना होता है और वो भी मनसब इलाही है। बहरहाल इसी गुफ्तगू पर जी आज के इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम कबल इनके मेहमान को जो है वो दावत करें और इसी टॉपिक पे इंशाअल्लाह उनसे गुफ्तगू की जाए। अर्ज़ करूँ कि अक़ीदा इमामत मज़हब शिया का एक असासी अक़ीदा है और अगर कोई इस अक़ीदे पर ईमान नहीं रखता तो मज़हब शिया में उस शख्स को शिया नहीं कहते, वो शिया नहीं है। चूँकि अक़ायद के बुनियाद पे ये कैसा बुनियादी अक़ीदा है कि हमारा तो अक़ीदा ये है कि अगर इमामत नहीं है तो गोया कि तौहीद और वहदानियत पर जो है वो ईमान कामिल नहीं है। इन्हीं गुफ्तगू पर इंशाअल्लाह इसी इमामत के मौजू पर आज हमारे साथ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब मौलाना सैयद माहिर अली जाफ़री साहब मुंबई से हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनसे सवालात उनकी खिदमत में रखते हैं और उनके इल्म से इंशाअल्लाह फैज़याब होते हैं। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला खैरियत से है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं माशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह। क़िबला दुआएं हैं आपकी सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि मसरूफ़ियात के बावजूद आप तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फ़राहम फरमाया। हम भी तहे दिल से आप तमाम हज़रात मशकूर और ममनून हैं। शुक्रिया क़िबला। मैं पहला सवाल क़िबला आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। हमारा अक़ीदा इमामत है, ज़ाहिर है कि अक़ीदा इमामत मज़हब शिया का असासा है। तो पहला सवाल मैं इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के मुतालिक आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सवाल कुछ इस तरह अगर कर लूँ तो बेहतर है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुतालिक मज़हब शिया खैरुल बरिया का क्या अक़ीदा है, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ।
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم من مات ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ۔ بے شک بے شک۔ معزز ناظرین و مومنین، آپ حضرات کے پیش نظر ہوگا اور تمامی علماء کے بیان اتفاق سے یہ بڑی مشہور حدیث ہے شیعہ عقائد کے ثبوت کے طور پر جی، کہ جس میں حضور سرور کائنات کا ارشاد گرامی ہے کہ جو بھی انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو جی، اس سے کوئی لینا دینا اور بحث اور غرض نہیں، صحیح، کہیں کا بھی انسان ہو، کہیں کا بھی شخص ہو، جی، اگر وہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے جی، تو حضور اکرم کا فرمان ہے ماتا میتۃ جاہلیہ، بے شک بے شک۔ تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب ظاہر سی بات خود بخود انسانی فکر میں یہ بات آ جاتی ہے جی، کہ جب مرنا جاہلیت کا ہوا جی، تو پھر جو زندگی گزری وہ بھی جاہلیت کی ہی زندگی ہے، بے شک بے نہ شک۔ دنیا کامیاب، نہ آخرت کامیاب، جی، نہ عقبہ کامیاب، جی کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی مرحلہ کامیابی میں گزر نہیں سکتا ہے۔ یقیناً، اور پھر یہ حضور ہی کا فرمان نہیں ہے بلکہ قرآن سے بھی رحمان کی بھی آواز آ رہی ہے۔ صحیح، غالباً سورہ رعد میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ سبحان ہم اللہ، محشر کے دن ہر ایک قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بے شک، تو امام کا ہونا انسانی زندگی میں بہت ضروری ہے، بے شک بہت لازم ہے، بے شک، بہت واجب ہے۔ یقیناً، امام کے بغیر اللہ بندے کے کسی عمل کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بے شک، اور قلم توڑ توحید نے یہ اعلان کر ہی دیا قرآن میں جی، کہ ہم محشر کے دن امام کے ساتھ بلائیں گے، سبحان اور اللہ، امام کے ساتھ جو لوگ ہوں گے جی، وہی کامیاب ہوں، بے شک، اور جو امام کے ساتھ نہیں یہاں ہوں گے جی، وہ وہاں بھی امام کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اللہ کیونکہ اکبر، اس پر اب رسول اللہ کی حدیث ہے۔ جی، جہاں جو سوال ہوا ہے امام زمان علیہ السلام کے متعلق مذہب شیعہ کا کیا عقیدہ ہے، جی، نہیں ہمارا تو قرآن سے لے کے حدیث سے پیغمبر تک اتنا مضبوط عقیدہ ہے جی، کہ اللہ فرما رہا ہے کہ امام کے بغیر کوئی بھی عمل ہم کو قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ویسے اکبر، رسول بھی یہ فرما رہے ہیں جی، کہ تم نے اگر توحید کو مانا اور رسالت کو مانا جی، اور امام کو نہ مانا تو تمہاری زندگی ایک کھوکھلی زندگی کہی جائے گی، کیونکہ اللہ، امام کے بغیر ماننا کوئی ماننا نہیں ہے، بے شک امام کے بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں ہے۔ بے شک، عزیزان گرامی، یہی تو سبب ہے نا کہ غدیر میں جب رسول اللہ نے مولا کائنات کو اپنی دستائے عقیدت و بلند فرمایا تو کیا فرمایا تھا، یعنی چھپ گئے تھے، یعنی خود اپنے کو چھپا لیا تھا علی کے پیچھے، اور صحیح، علی کو آئینہ بنا دیا تھا۔ مطلب کیا ہوا، مقصد اور مطلب اس کا یہی واضح ہوا کہ اب آج سے آفتاب رسالت جی، بظاہر ہدایت کے عنوان پر، اب صحیح، آج سے آفتاب رسالت جی، منزل غروب میں ہے، جی، اور آج سے ماہتاب امامت سبحان منزل اللہ، طلوع میں ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ہماری منزلت ہے جی، اللہ کی نظر میں وہی سیم ڈیڈو منزلت علی کی ہے اللہ کی نظر میں، بے شک، اور اسی لیے اللہ نے امامت کا یہ عہدہ مقرر فرمایا ہے کہ صحیح، نبوت کے بعد قیامت تک امامت کا یہ عہدہ جاری اور ساری رہے گا، بے اور شک، امام کی ضرورت ویسے ہی زمانے کو ہے
جیسے نبی کی ضرورت زمانے کو اس سے پہلے تھی، سبحان اللہ، کہ اگر پانی برستا تھا ان کی وجہ سے کھانا ملتا تھا، دانا ملتا تھا، زمین سے سبزے اگتے تھے، ہوائیں ٹھنڈی چلتی تھی، یہ تمام کی تمام نعمات الہیہ کل وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین کے زمرے میں تھی۔ اور اب چونکہ حضور نہیں ہے، ایک امام ہے جسے زندہ امام بھی کہا جاتا ہے، جسے ظاہر امام بھی کہا جاتا ہے، جسے غائب امام بھی کہا جاتا ہے۔ آج وقت کے مصطفیٰ بھی وہی ہیں، آج وقت کے مرتضیٰ بھی وہی ہیں، جنہیں ہم اور آپ اپنی عقیدت کی دنیا میں امام زمان علیہ السلام کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو لیجیے ناظرین، یہ مختصر سا لمحہ میں نے آپ کی خدمت میں بسم اللہ ایک قرآن کی آیت اور رسول اللہ کی حدیث کے پس منظر میں پیش کیا کہ امام دین کا ذمہ دار ہوتا ہے اسی طریقے سے جیسے رسول دین کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور پھر رسول میں اور امام میں فرق سب سے بڑا واضح یہ بھی ہے کہ رسول جو ہے، رسول کا کام جو ہے رسالت کا پہنچا دینا، رسول کا کام ہوتا ہے رسالت کا امت تک پہنچا دینا۔ امامت کا کام کیا ہوتا ہے کہ رسول کا کام ہوتا ہے رسالت کا پہنچا دینا، امام کا کام ہوتا ہے اس رسالت کو، اس قانون کو، اس دین کو جو رسول نے، جو نبی نے امت تک پہنچایا ہے، اس دین پر امام پوری امت کو عمل کروائے، اور عمل کروا کے انگلی پکڑ کے جو جنت تک لے کے جائے، اس ذات بے مثال کو امام کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور امام کے بغیر حقیقت میں زندگی ادھوری ہے، چاہے وہ امام اول علی مرتضیٰ علیہ السلام ہو یا امام آخر امام مہدی علیہ السلام ہو۔ یعنی جتنے امام ہیں وہ یہ وقت میں سب کے سب ولی خدا ہیں، سب کے سب حجت خدا ہیں، اور سب کے سب نص الہی ہیں۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ محسوس فرما رہے ہوں گے اور محسوس بھی کیجئے گا کہ کس عنوان پر یہ سلسلہ امامت کا چل رہا ہے، اور امام کا ہونا اس لیے انسانی زندگی میں ضروری ہے۔ شیعوں کا عقیدہ اس لیے مضبوط ہے اس معاملے میں کہ ہم نے کسی بھی معاملے کو کسی غیرے سے نہیں لیا، بلکہ ہر معاملہ ہمارے پاس جو ہے وہ رسول اللہ سے چل کے، ائمہ معصومین سے چل کے ہم تک پہنچا ہے۔ اب دوسرا سوال جو عباس بھائی کا ہے، جی قبلہ، جی عقیدہ امامت، جی قبلہ جیسے آپ نے بھی توضیح فرمائی کہ امامت کے بغیر کوئی عمل جو ہے وہ خدا کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے، تو اسی طریقے سے دوسرا سوال بھی امامت کے عنوان سے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ عقیدہ امامت شیعہ مذہب کا جز ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ شیعہ مذہب کی اساس ہے تو غلط نہ ہوگا، تو اس پر جو ہے اگر آپ وضاحت فرمائیں اور مومنین جو ہے وہ استفادہ فرمائیں۔ جی بسم اللہ۔ حضرت اور ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ عقیدہ امامت جی شیعہ مذہب کا جز نہیں بلکہ اساس ہے، جی جی اصل ہے، سبحان بنیاد ہے، بے شک جی۔ اور اس لیے بنیاد ہے کہ جو ادھر کا معاملہ ہے اسے بشریت کہا جاتا ہے، بے شک، اور جو ادھر کا معاملہ ہے جی اسے اصول کہا جاتا ہے۔ سبحان، اور یہ ضروری اس لیے ہے کہ یہ عقیدہ مطلب یقین، جی یقین کا مطلب اعتماد، اعتماد کا مطلب بھروسہ۔ بے شک، اس لیے اس مذہب جسے مذہب شیعہ کہا جاتا ہے، یہ مذہب علی سے ہی عالم وجود میں آیا، جی حالانکہ مذہب بہت پرانا مذہب ہے۔ بے شک، بے شک، جسے شیعہ مذہب کہا جاتا ہے، یہ مذہب پرانی مذہب ہے، یہ مذہب اللہ کا بنایا ہوا مذہب ہے۔ بے شک، اور کائنات عالم میں جتنے بھی مذہب ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور علماء، فقہاء، شعراء، ذاکرین سے سنے بھی ہوں گے آپ نے، سب کی سب مذاہب کی جو وضعیت ہے اور سب کی جو تشکیل ہے وہ دنیا سے متعلق ہے، لیکن ایک مذہب جسے مذہب شیعہ کہا جاتا ہے، جی اس مذہب شیعہ کی جو بنیاد ہے وہ توحید سے ہے،
اور یہ مذہب خصوصاً اللہ نے ہی بنایا ہے. بے شک. اچھا اس کی اشارہ میں دے رہا ہوں میں آپ کو قرآن میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ. سبحان سمجھ اللہ. رہے ہیں؟ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ یعنی بے شک ابراہیم جو ہے جی وہ حضرت نوح علیہ السلام کے شیعوں میں سے ہیں. بے شک. اور ایک ضمیر ہے جو میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، یہ اپنا عقیدہ ہے جی اور یقین بھی ہے کہ یہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن میں وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ کہ بے شک ابراہیم اس کے شیعوں میں سے تھے. یہ اس ضمیر جو ہے نوح کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے بلکہ امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی سبحان طرف اللہ. جو ضمیر پلٹ رہی ہے. سبحان اللہ. ورنہ اگر پوچھا جائے کہ جناب نوح سے اور آدم سے شیش سے مہلائیل سے پوچھا جائے کہ آپ کس کے شیعہ ہیں تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اللہ کا شیعہ ہوں، جی یہ کہیں گے میں اللہ کا بندہ ہوں اور علی کا شیعہ ہوں. سبحان اللہ. ہمیں نبوت مستقبل کے لیے واہ جب تک کہ علی کی ولایت کا امامت کا ہم نے اقرار نہ کر لیا. بے شک. تو ایسے ایک بات اور بھی سامنے آتی ہے اور وہ یہی ہے کہ عقیدہ امامت شیعہ مذہب کے ایمان کا جز نہیں بلکہ سمجھے اساس ہے، بے شک. اصل ہے. جی کیا مذہب مکمل ہی نہیں ہو سکتا بے جب شک. تک کہ امامت کا اعضاء و جوارح سے جی اقرار نہ کیا جائے. اور صرف اقرار ہی حجت نہیں ہے جی بلکہ اعمال کا انجام دینا بھی بہت ضروری ہے. بے شک. مثال کے طور پہ علی نے 2 رکعت صبح کی نماز پڑھی تھی تو ہم کو اب 2 رکعت ہی نماز پڑھنا ہے. اللہ علی اکبر. مولا علی کی آپ بے شک. سمجھ رہے ہیں جی مولا علی کی طرفداری میں یا ان کی اتباع اور پیروی میں 2 رکعت نماز ہی پڑھنا ہے. بے شک. مثال کے طور پہ مولا نے کسی کو غلام بنایا تو قربانیاں دے کے تو بنایا تو ہم کو بھی وہی ڈھنگ وہی طریقے وہی انداز اختیار کرنا ہوں گے تب ہمارا مذہب شیعہ مضبوط مذہب کہا جائے گا. تب ہم ایک مضبوط میثمی انسان کہے جائیں گے. تب ہم ایک مضبوط حضرت مختار جیسے انسان کہے جائیں گے. دیکھیے اسلام میں ایمان کا مطلب کیا ہے؟ جب ایک شخص نے مولا علی سے پوچھا مولا مختصر طور پر بتائیے کہ اسلام کیا ہے تو مولا نے کیا فرمایا ایمان کیا ہے تو مولا نے کیا فرمایا الایمان اقرار باللسان وعمل بالارکان. سبحان مطلب اللہ. کہ مختصر 2 لفظوں میں علی نے 2 لفظوں میں تشریح فرما دی. عجیب مولانا فرمایا ایمان کیا ہے؟ زبان سے اقرار جی اور اعضاء و جوارح سے اس کا عمل ہے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات مولا نے پوری کائنات عالم کے سامنے پیش کر دی اور زمانے کو یہ ہدایت دے دی کہ دیکھو اس عنوان پر ہمیں زندگی گزارنا چاہیے. آج 4 پیسے ہو جائیں ہم اپنے مذہب کو بھول جائیں، ہم سیرت کو بھول جائیں، ہم سلام کلام کرنا بھول جائیں، ہم وہ انداز بھول جائیں کہ جو سیرت ائمہ ہے، جو انداز علی ہے، جو انداز حسن ہے، جو انداز بالکل ہمیں بھول بھال کرنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ ہم بھولنے والوں کے ماننے والے نہیں ہیں. ابھی حالیہ میں آپ نے سنا ہوگا ناظرین، آپ بھی غور فرما رہے کیونکہ امامت کا جو موضوع ہے معرفت امام کا موضوع ہے تو اسی لیے ایک شیخ اور آگے خدمت میں علم کے اضافے کے لیے تاکہ میرے اندر بھی علم کا اضافہ ہو سکے اور جو ناظرین اور مومنین سماعت فرما رہے ہیں ان کے اندر بھی علم اور آگہی کا ایک چشمہ منور ہو جائے اور اگ جائے، ہم یہی چاہتے ہیں. ابھی حالیہ میں سنا ہوگا آپ نے کافی اس بوال پھیلا سرزمین ہندوستان پر ایک ضمیر فروش انسان گزرا ہے، اس نے اپنے تین مولا مشکل کشا کی شان کے خلاف گستاخی کر دی اور وہ گستاخی یہی ہے کہ علی مولا مشکل کشا نے بھول میں نماز پڑھا دی یا شراب پی لیا معاذ اللہ ایسا ہے. تو اس پہ اس کی بھول نہیں ہے، اس کے پورے سلسلے کی بھول ہے. جی بے شک بے شک. اس کے عقیدے کی بھول ہے کیونکہ اس کا عقیدہ علی پہ نہیں ہے. جی اور میں تو یہ کہتا ہوں یہ قدم آگے بڑھ کے کہ اگر وہ واقعی صحیح رسول کو سردار مانتا ہوتا تو یہ لفظ وہ اپنی زبان سے کہتا ہی نہیں تو. بے شک. کیوں
اس کی وجہ یہ ہے کہ خود حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے جی انا و علی من نور واحد، جی میں اور علی ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں. بے شک بے شک. تو پھر کہاں کا انصاف ہے کہ ایک نور کا حصہ محمد کہلا کے معصوم بنا رہے جی اور ایک نور کا حصہ معاذ اللہ غلطی کر جائے؟ شک. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ صحیح بات بالکل. تو اس سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ کل 1400 برس پہلے جو گستاخیاں امیر کائنات کے خلاف ہو رہی تھیں، آج بھی تھوڑی بہت گستاخیاں ہو رہی ہیں. اور پھر کیوں نہ ہو بھائی صاحب، جو جس کے پاس ہوتا ہے جناب وہ خرچ کرتا ہے، جس کے پاس علم ہوتا ہے وہ علم خرچ کرتا ہے، جی کسی کے پاس جہالت ہوتی ہے وہ جہالت خرچ کرتا ہے. مولا حسن کا وہ فرمان سامنے آ گیا، جو جس کے پاس بسم اللہ. ہوتا ہے وہ وہی خرچ کرتا ہے. بے شک. تو عقیدہ امامت کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو چکا ہے. اور جی پھر اس میں بہت سے معاملات ہیں. جی اب وقت اتنا نہیں ہے کہ جی تمام معاملات گزارش کیے جائیں، جی بالکل. لیکن المختصر یہ ہے کہ جی عقیدہ امامت کے شیعہ مذہب کی ایمان رہی جو کیا ہے. دیکھیے کوئی بھی ہمارا کام ہوتا ہے ہم کسی اور کے دروازے پہ دخل باب نہیں کرتے. صحیح. جیسے چھوٹی سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، جی مدینے میں ایک مومنہ عورت تھی، جی صحیح بہت بیمار صحیح بہت بیمار تھی. صحیح. تمام حکیموں، تمام اطباء، تمام ڈاکٹرز، وید جتنے بھی سب کو اس نے دکھایا جی اور سب نے اس کا جو نسخہ جو دوا مقرر اور معین کی جی تو شراب پی. کیا کہا تمام حکیموں نے، ڈاکٹرز نے اور ویدوں نے یہی متفق علیہ ہو کے کہ اے مومنہ تیرا مرض دور ہو جائے گا اگر تو تھوڑی سی شراب جی کا استعمال کر. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنی اپنی جگہ پہ درست ہو گئے، لیکن اب آخر میں وہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بات پہنچ. یہی بات ہے ہمارا جو مذہب ہے، مذہب شیعہ ہے کہ ہم جب مشکل کوئی آتی ہے تو ہم کسی اور کے دروازے پہ نہیں جاتے ہیں، جس کا دروازہ قریب ہوتا ہے. اللہ نے 14 دروازے ہمیں دیے ہیں، جس سبحان کا اللہ. دروازہ قریب ہوتا ہے جی ایران میں ہوتے ہیں تو صاحب مولا رضا کا دروازہ قریب ہوتا ہے. جی یہ بہت بڑی نصیحت ہے کائنات عالم کے لیے. تو امام رضا کی بات کہاں پہنچ جاتے ہیں. کربلا میں ہوتے ہیں تو امام حسین سبحان علیہ اللہ. السلام کا دروازہ قریب ہوتا ہے بے تو شک. فاتح کربلا کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. جی جی صاحب اب مدینے میں ہوتے ہیں تو چھٹے امام کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. بے شک. اسی طریقے سے کاسے سوال لے کے جو امام ہم سے زیادہ قریب ہوتا ہے بے ہم شک. اس کی بارگاہ میں پہنچ جاتے ہیں. بے شک. ورنہ اگر دیکھا جائے تو یہ زمانہ ہمارے زندہ امام کا زمانہ ہے بے شک. اور حقیقت میں وہ سب کی نگہبانی بھی کر رہے ہیں. ورنہ یہ باطل طاقتیں اب تک کب کی چور چور کر چکی ہوتی، بے شک. نیست و نابود کر چکی ہوتی. یقیناً. آج جو تمام عالمی باطل طاقتیں ہیں ان پر جو عالمی حقانیت کی جو طاقت جو کربلائی اور نجفی اور مشہدی اور ایرانی طاقت غلبہ پائے ہوئے ہے وہ زندہ امام کا ہی صدقہ ہے اور بے زندہ شک. امام کی نظر عنایت ہے. بے شک. حاضرین جیسا کہ آپ تو وہ عورت آئی چھٹے امام کی خدمت میں برقع پوش پورے حجاب کے ساتھ بارگاہ امام میں آئی. کہا مولا تمام مدینے کے حکیموں نے متفق علیہ فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کا علاج جو ہے شراب ہے، اگر شراب آپ پی لیں گے تو شراب سے آپ کا مرض دور ہو جائے گا. لیکن مولا جی ہمارا ہم جس مذہب میں ہے ہمارا جو مذہب ہے مذہب شیعہ ہے جی اور ہمارے مذہب شیعہ کی جو مکمل اور تکمیل جس سے ہوتی ہے جی وہ عقیدہ امامت پہ ہوتی ہے. بے شک. آپ کے بغیر تو ہمارا کوئی مذہبی مذہب نہیں ہے، کوئی یقیناً. دھرم ہی نہیں ہے ہمارا آپ کے بالکل. بغیر. ہم نے آپ کا مذہب مانا ہے کیونکہ آپ زمانے کے امام ہے. تو مولا آپ بتا دیتے جی کہ کیا ہم کریں، ہم کیا کریں، جی کیا ان حکیموں کی باتوں کو مانے یا آپ کی بات کو مانے. تو مولا نے فرمایا تو نے حکیموں کی بات کیوں نہیں مانی. تو اس صحیح. نے ایک ہی جواب دیا بڑے خلوص اور سچائی کے ساتھ. ہم مولا آپ جیسا آقا جب موجود ہو تو ادھر ادھر والوں کی ہم بات کیا مانے. ہمیں ہمارا عقیدہ ہے
جی کہ جو آپ کرتے ہیں وہی عین مشیت پروردگار، بے شک وہ عین مشیت پروردگار ہوتی ہے. بے شک یعنی جو آپ عمل کرتے ہیں وہ اپنی مرضی کا آپ کا عمل نہیں ہوتا ہے. جیسے نبی بغیر وحی کے کچھ نہیں کرتا، ویسے امام بغیر الہام کے کچھ نہیں کرتا. سبحان مولا اللہ. آپ بتائیں. اور خوش ہونے کے بعد ایک دو صحابی بھی کھڑے ہوئے تھے، مثلا ابو بصیر تھے یا ان سے نیچے اور بھی صحابی تھے، دیکھ کے بتایا ابو بصیر دیکھو ایسے دو چار ہمارے اور صحابی یا چاہنے والے ماننے والے پیدا ہو جائیں جی تو دین کہاں سے کہاں پہنچ. بے شک مولا نے فرمایا تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ تمام ہو گیا مولانا. مولا نے تو میرے پاس کیوں آئی ہے؟ اس نے کہا مولا میں اس لیے آئی ہوں جو آپ کہیں گے وہ میں کروں گی، کیونکہ آپ حجت خدا امام کائنات ہے، روح سبحان اللہ. کائنات ہے، اور محشر کے دن اللہ آپ کے ساتھ قوم کو بلائے. بے ہم شک اس لیے آپ کے ساتھ ہیں کہ آپ کے ساتھ ہم یہاں رہیں گے تو محشر میں بھی آپ کا سایہ آپ کا ساتھ ہمیں ملے گا. اور دوسرے یہ بھی ہے سہولت، جیسے جماعت کی سہولت ہوتی ہے، تنہا نماز پڑھنے کی ذمہ داری اور ہے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی ذمہ داری اور ہے. تنہا نماز پڑھنے والا ابلیس کے وسوسوں سے بچ نہیں سکتا، بے شک اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والا ابلیس کے وسوسوں میں کبھی پھنس نہیں سکتا. تو صحیح. اب بات بھائی آپ دیکھیں اور آپ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ یقین جانیے مولا مسکرائے اور عورت اور جو خاتون آئی تھی اس کی بات پر خوش ہوئے، عورت کے اس جملے پر کہ مولا کم سے کم اللہ کے روبرو محشر کے میدان میں ہم اتنا تو کہہ سکیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیری حجت تیرے امام کی مرضی کے مطابق عمل کیا. بے مولا شک جو آپ کہیں ہم وہ عمل کریں گے، کیونکہ ہمیں محشر کے دن آپ کے ساتھ میدان محشر میں حاضر ہونا ہے. بے عباس شک. بھائی تیسرا سوال جی قبلہ آپ کا تھا. خدمت میں عرض کروں آپ کے کہ ظاہر ہے کہ اس دور میں، دور غیبت میں ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دیں. تو سوال قبلہ اس طریقے سے ہے کہ ظاہر ہے کہ ہم مختلف معاشروں میں رہتے ہیں، کوئی ہندو معاشرہ ہے، کوئی عیسائی معاشرہ ہے، یا دوسرے فرق کے لوگ ہیں. تو سوال اگر کچھ اس طرح کروں تو بہتر ہوگا کہ ہم کیسے معاشرے کو امام زمانہ علیہ السلام کی طرف رغبت دلا سکتے ہیں، اس پر بھی اگر آپ وضاحت کریں. بے شک صحیح بات، سوال بہت اچھا ہے آپ کا عباس بھائی، اور ناظرین بھی انشاءاللہ سلامت ہے ملاحظہ قبلہ. فرما رہے ہوں گے کہ معاشرے میں یہ سب سے بڑی بات، دو چیزوں کا اپنی لائف میں ہمیں سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. جی جیسے کہ قرآن میں آیت ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے حتی شک یغیر ما بانفسہم. بے شک. اللہ سبحان فرماتا اللہ. ہے کہ ہم کسی بھی قوم کی، معاشرے کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جی جب تک معاشرہ یا قوم یا انسان خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتے. جی تو اب اس سے نتیجہ ہم کیسے معاشرے کو امام زمان کی طرف رغبت دلا سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے ہمارے اوپر لازم ہے جی صحیح. کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں، جی ہم اپنی زندگی کو سیرت ائمہ اطہار اور سیرت اہل بیت میں ڈھالیں. جی صحیح. جب ہماری زندگی سیرت ائمہ اطہار میں ڈھل جائے گی جی تو معاشرے کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بے شک. کہ چلیے آپ نماز پڑھ لیجئے یا آپ قرآن کی تلاوت کر لیجئے. جی آپ کا عمل ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا بدلنے کے لیے. آپ جی سمجھ رہے؟ اچھا جیسا آپ نے ابھی بولا ہے جی کہ الگ الگ معاشرے سے سابقہ بھی پڑتا ہے. صحیح. بعض حضرات شیعوں میں ہی رہتے ہیں، جی بعض حضرات اہل سنت والجماعت میں بھی رہتے ہیں. بالکل. تو کیسے تھنکنگ بدلے، کیسے سوچ بدلے، جی اور یہ بھی دیکھیے سوچ اس طریقے سے بدلی جائے گی جی اگر ہم اپنی سوچوں کو صحیح. سیرت علی، سیرت حسن، سیرت حسین، سیرت صدیقہ کے سبحان مطابق اللہ. بدلیں گے جی تو پھر امام جو زندہ امام ہیں بے ان شک کی طرف ہم دوسروں کو رغبت دلا سکتے ہیں. بے شک. لیکن شرط یہ کہ ہماری رغبت پوری طریقے سے زندہ امام کی طرف ہونا چاہیے. بے شک. نماز شب سے لے کے
واجبی نماز کی ادائیگی تک ہم دیکھیں کہنے والا کیا خوب کہتا ہے کہ کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، کم سے کم اتنا معطر ہو تمہارا کردار، جی گھر سے نکلو تو پڑوسی کو بھی خوشبو آئے. سبحان آپ اللہ، سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ. جب ہمارے کردار میں خوشبو آئے گی جی تو پوچھنے والا پوچھے گا جی بھائی آپ کا نام کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، تو پوچھے گا نا. تو ہمیں بتانا پڑے گا بھائی ہم اپنے زندہ امام کے ماننے والے ہیں، ہمارا پہلا علی ہے، بے دوسرا شک، حسن ہے. اس سبحان اللہ. طریقے سے اور سب کا کردار ہمارے لیے نمونے عمل ہے. تو ہم معاشرے کو، لوگوں کو، مخلوق خدا کو امام کی طرف رغبت دلا سکتے اور دلاتے ہیں، ایسا نہیں دلاتے نہیں. جی جی لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اپنے کو وضع کریں، جی اپنے کو بنائیں. صحیح، جیسا امیر کائنات کا فرمان ہے جس نے اپنے کو پہچان لیا، بے من شک، عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ. بے جس شک. نے اپنے نفس کو پہچان لیا، جی جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا، گویا اس نے رب کو پہچان لیا. سبحان اور اللہ. اپنی ذات کو پہچاننا یوں ہی زبان کا پہچاننا نہیں ہے، بلکہ ذات کی پہچان کی خواہشات نفسانی کا پامال کرنا اور بے شک، عقل کے تقاضوں کو منزل فروغ تک لے جانا، بے شک. یہ پہچاننا ہے. اور یہ پہچان جب ہو جائے گی تو مولا نے ایک راستہ بتایا، رب کا پہچاننا ہو جائے گا. جی تو پھر جو رب کو پہچان لے کیا وہ علی کو نہ پہچانے گا؟ بے شک. جیسے حر نے رب کو پہچانا، کربلا کے فاتح کربلا کو سبحان پہچان اللہ، گیا، کیوں سبحان اس اللہ. نے ذات میں جوڑا تھا. حر نے اپنی ذات میں جی جوڑا تھا، بے شک. تبھی بیدار ہوا حر. ورنہ کتنے حرملا لشکر یزید میں موجود تھے، جی کوئی بیدار نہ ہوا. اس لیے کہتے ہیں پہلے اول خود سوز دیگر انسان، پہلے خود ہمیں بنانا چاہیے اپنے کو، صحیح، بعد میں دوسرے کو بننے کی دعوت دینا چاہیے. باز بھائی بے تو شک، بے عزیزو، شک. یہ دیکھنا ہے اس معاملے میں کہ کس طریقے سے ایک جوان کی بات میں آپ کے کیسے رغبت دلائی جاتی ہے، کیسے رغبت دلائی جاتی ہے. آج کا معاشرہ یقیناً بہت بدل چکا ہے، لیکن بہت سی ایسی اولادیں ہیں جی جو ماں کہہ دیتی ہیں تو ماں کے کہے کو ٹالتی نہیں ہے، جو باپ کہہ دیتے ہیں ان جی کے باپ کے کہے کو کبھی ٹالتے نہیں ہیں. ایک جوان تھا، ایک جوان غالباً نجف کی بات ہے، جی نجف اشرف میں ایک جوان تھا صحیح. اور اس کے دل میں خواہش تھی کہ میں امام کی زیارت کی. تو وہ نجف میں جو مسجد ہے، جی جس مسجد کو مسجد کوفہ کہا جاتا ہے، اور جی اس مسجد کو مسجد اعظم بھی کہا جاتا ہے، جس میں امیر کائنات نماز پڑھایا کرتے تھے. غالباً صحیح بول رہا ہوں میں نا عباس بھائی؟ جی جی. اس مسجد مسجد کو کوفہ. جی جی مسجد کوفہ. جی قبلہ. مسجد اعظم، مسجد ابیض، آپ سمجھ گئے. بہرحال یہ مسجد جو امیر مومنین جی نماز پڑھاتے تھے. تو ایک صحیح. نوجوان تھا، جی جی اس نے ارادہ کیا، نیت کی کہ میں زندہ امام کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. لیکن چونکہ نوجوان جو تھا وہ اپنے والد کا بہت خدمت گزار تھا، صحیح. بہت خدمت گزار تھا. جی والدہ تو دنیا سے رخصت ہو چکی تھی، لیکن جوان بہت باپ کا خدمت گزار تھا اور ضعیف بھی تھا، باپ بوڑھا بھی تھا، نابینا بھی تھا. تو ہر شب جمعہ وہ باپ کو ہر اعتبار سے اپنا کاروبار بند کرنے کے بعد کھلا پلا کے بستر پہ آرام سے لٹا لیتا تھا اور تب جا کے وہ مسجد کوفہ میں جاتا تھا، وہاں نماز پڑھتا تھا، جی استغاثے کرتا تھا، صحیح. باتیں کرتا تھا. جناب جب 40واں دن آ گیا جی اور آج تھوڑی تاخیر بھی ہو گئی تھی، ابھی مسجد کوفہ پہنچا بھی نہیں، اپنے گھر سے نکلا ہی تھا جی کہ آج نہ جانے کیا ہوگا، میرا آخری دن ہے عمل کا، پتہ نہیں مولا کی زیارت ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن ابا والد محترم کی خدمت میں اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی. صحیح. لہذا مسجد کوفہ جانے سے پہلے ہی سامنے سے اس نے دیکھا کہ ایک نورانی سواری پر بیٹھی ہوئی ایک اللہ اکبر. نورانی شخصیت
سامنے آئی، چہرے پر نقاب تھی، اور پوچھا جوان کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ میں اپنے امام کی زیارت کو جا رہا ہوں۔ بس کیا تھا، علامہ جوادی صاحب نے نقوش عصمت میں نشان در جوادی، اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، انہوں نے بھی اس لمحے کو کہ معاشرے میں اگر ایسے ہی جوان سب پیدا ہو جائے تو کوئی ماں باپ کبھی پریشان نہ ہو، اور جب ماں باپ پریشان تو معاشرے کی اولادیں کیا پریشان ہوتی، کیونکہ ادھر ماں باپ کی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں، ادھر اللہ کی رحمت جوش سخاوت میں آ جاتی ہے۔ تو بس اس نے کہا کہ میں زندہ امام کی زیارت کو جا رہا ہوں، پتہ نہیں ملاقات ہوگی یا نہ ہوگی۔ تو کرے نقاب پوش شخصیت جو آئے ہوئے تھے، چہرے سے نقاب کو انہوں نے ہٹایا اور ہٹا کے کہا ادھر آ، اے جوان لے زیارت کر لے، اب تجھے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یاد رکھ جو خدمت تو انجام دے رہا ہے یہی تیری خدمت دنیا میں بھی کامیابی کا باعث ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ امام ہوئے اور ایک سبق دے گئے پوری کائنات کے لیے کہ اگر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے تو اپنے زمانے کے امام سے وابستہ رہو، اور پلس یہ ہے کہ اگر دیگر معاشروں میں بھی اگر ان کی ذہنیت کو موڑنا ہو تو ادھر اہل بیت کی ذہنیت ہے ادھر پہنچاتے رہو، معاشرے تبدیل ہوتے رہو۔ سبحان اللہ۔ انسان سب نہیں پاتا، انسان ضبط نہیں کرتا، کسی نے ایک بات کہہ دی، دو باتیں کہنے کو تیار، ارے مسکراتے چہرے کے ساتھ سیرت علی کا اظہار تو کر کے دیکھو، مسکراتے چہرے کے ساتھ سیرت سجاد بن کے تو دیکھو، مسکراتے چہرے کے ساتھ مولا حسن کی سیرت کا آئینہ بن کے تو دیکھو، جس نے ابھی آپ کو برا کہا ہے، الٹا سیدھا بولا ہے، آپ اس کے لیے دعا تو کرو، جب آپ دعا کریں گے وہ قدموں پہ گر پڑے گا، ہم پتھر تھے ان کے لیے، یہ پھول اور موم ہو گئے میرے لیے۔ تو پھر یہ تقاضۂ شرافت نہیں ہے کہ جو انسان سامنے سے پھول برسا رہا ہو اور اس میں پتھر برسائے جائے، یہ کہاں کی انسانیت ہے۔ انسان اگر اس رخ پر قائم ہو جائے تو معاشرہ زندہ امام کا پالنہار کا ہے، اور امام معاشرے کی کوئی معاشرہ ہو، ہاں ہر انسان یہ سوچے گا کہ جیسے کل کہ یہ کہا جاتا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہولے میں دو، ہر قوم پکارے ہمارے ہیں حسین۔ اور اس پس منظر میں مجھے اتنا اور کہنے کی گزارش ہے، وہ یہ ہے جیسے آج اسی طریقے سے اگر ہم تمام علماء کرام ہدایت کرنے والے اپنے اپنے نیچر اور اپنے اپنے اخلاق اور کردار کے مطابق سیرت ائمہ اطہار کا نمونہ بن جائے تو چند دنوں میں یہ معاشرہ زندہ امام کا معاشرہ کہا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ قبلہ آخر میں 2 منٹ کا ٹائم بچا ہے ہمارے پاس، اگر مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے یا اہل بیت کے عنوان سے تو بسم اللہ کیجئے، 2 منٹ کا ٹائم ہے قبلہ۔ 2 منٹ کا ٹائم ہے بس بھائی، آخری آپ کا سوال تھا وہ انشاءاللہ کسی اور جلسے میں اس کو وہ کر لیں گے، ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ۔ جی قبلہ، بالکل صحیح۔ مولا آپ کو زندہ امام سے جی بس 2 منٹ میں ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں، اور پیغام بہت بڑا ہے، آپ محسوس کریں گے تو ہو جائے گا۔ وہ 4 مصرے آپ نے میں پہنچا رہا ہوں اپنے ناظرین تک اور اپنے مومنین تک، اور ان 4 مصروں کو اگر محسوس کریں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا کہ اگر ہم اپنے کو بنا لیں گے تو زندہ امام ہم سے ملنے آ جائیں گے، ہمیں زندہ امام سے ملنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ زمانے والے عباس بھائی زمانے والے پریشان ہوں وہ سکون سے رہے، زمانے والے پریشان ہوں سکون سے رہے، کہاں یہ بات بھلا میرے پردہ دار میں ہے، زمانے والے پریشان ہوں وہ سکون سے رہے، کہاں یہ بات بھلا میرے پردہ دار میں ہے، اور وہ ابر فیض و کرم ہے ضرور برسے گا مگر رضا الہی کے انتظار میں ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا پیغام قبلہ آپ نے دیا۔
मौला आपको भी सलामत रखे क़िबला। एक दफ़ा फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारा फरमाया। इंशाअल्लाह हम सबको खुदा अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फ़रमाए। इंशाअल्लाह मोमिनीन के लिए मैं कोशिश करता रहूँगा कि फिर भी आपसे वक्त लेता रहूँ इसी प्रोग्राम में, ताकि इंशाअल्लाह इस फैज़ अज़ीम से फैज़याब होते रहे। इन्हीं कलमात के साथ ही आपसे इल्तमास दुआ करते हैं, मौला के हिफ्ज़ व अमान में रहे और करबला मुक़द्दसा में बिलखुसूस आपके लिए दुआ गो और नायब व ज़ियारा है। इल्तिमास दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, फ़ी अमानिल्लाह। जी, ये थे हमारे साथ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अली जनाब सैयद माहिर अली जाफ़री साहब, जो कि मुंबई में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं एक मस्जिद में, और बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई इन्होंने। आलिम बाअमल है और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने जो नुकात पे इन्होंने इशारा फरमाया काबिल गौर नुकात थे। और ये है कि हमें किस तरीके से अहले बैत के साथ अपना रिश्ता बनाना है, अपनी वुसलत जो है, जो हमारी वहाँ तक राब्ता है, वो किस तरीके से बनाना है। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू। यानी बेहतर यह है कि हम हर ज़िंदगी के हर सांस लेते लेते हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अपना राब्ता रखें। हर सांस में, रात है या दिन है, कोई भी काम है, खुशी है या गमी है, हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ अपना राब्ता रखें। किसी हालत में भी अहले बैत को फरामोश न किया जाए। बहुत अरसा पहले इसी पाक व हिंद में ये हत्ता मजालिस जो है बहुत से इलाकों में नहीं हुआ करते थे। ये जो जब फौतगी होती है तो फिर मजालिस होते हैं, फौतगी में मजालिस होते हैं। बाज़ जगह पर तो हमने यहाँ तक देखा है कि शादियों में भी थोड़े से मसाइब हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन अलैहिस्सलाम को वहाँ पर भी कुछ एक दो शेर ही क्यों ना सही, मसाइब के एक दो शेर भी वहाँ पर याद किए जाते हैं। ये उलमा की रविश थी। इसकी कुछ वजूहात ये थे कि चाहे हमारी खुशी है या गमी है, हम अहले बैत से जुड़े रहें। क्योंकि ज़ाहिर है कि जब गमी के हालत में तो खैर आहो बुका के अलामात होते हैं और वहाँ पर गम के अलामात होते हैं, लेकिन शादियों में बसा औकात ऐसा हो जाता है कि लोग जो जवान नस्ल है ये बिल्कुल भूल जाते हैं, कोई और ही चीज़ों में लग जाते हैं। तो वहाँ एक उलमा ने, परहेज़गार लोगों ने, सादात किराम ने ये एक अच्छी रविश रखी कि जब हमारी फौतगी होती है वहाँ पर भी ज़िक्र हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम को वहाँ पर पढ़ा जाता है। और जब हमारी शादियाँ और शादी ब्याह के मौके होते हैं वहाँ पर भी कम सही लेकिन ज़िक्र मुसीबत हज़रत अबी अब्दुल्लाह अल हुसैन को ज़रूर वहाँ पर पढ़ा जाता है। तो इसका कोई और मकसद नहीं है, ये मकसद यही है कि हमें हर हाल में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से अपना राब्ता रखना है और अपना जो हमारे राब्ता होना चाहिए अहले बैत से वो बरकरार रखने का नाम है। तो ये सब जो है वो हम इसी वजह से ही करते हैं। और आखिर में भी दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरी दम तक हमें अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ जुड़े रखें और हमारे ईमान को मजबूत रखें और हमें हर किस्म की ये जो आफात और बलियात जो आज की दुनिया में है इसे महफूज रखे तमाम मोमिनीन को। और आखिर में वही दुआ करते हैं जो हमेशा हम करते हैं, इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के लिए दुआ, ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें। और आखिर में वही दुआ हम भी करते हैं जो कि हमेशा हमें करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।